अस्सलाम वालेकुम। आपकी अपनी अनुष्य आपके साथ है अपने आज के व्लॉग के साथ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं दुआ करती हूँ कि आप सब जहाँ रहें खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, मेरी वीडियोस को देखते रहें, उन्हें लाइक करते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं रिटायर्ड डीएसपी मलिक सफदर हयात के एक कत्ल केस की रुदात की तरफ और देखते हैं कि उनकी तफ्तीश की गाड़ी कहाँ तक पहुँची और मज़ीद क्या इंकशाफात उनके सामने आए। मैंने तफसीलन उसे सूरत हाल से आगाह किया और अपने आने का मकसद वाज़ेह किया। जवाबन राय नवाज़ खरल ने एक दूसरी ही कहानी सुनाई। उसने कहा, मलिक साहब हम तो ख़ुद नरगिस की तलाश में हैं। नरगिस के बाप ने उसके अगवा की रिपोर्ट दर्ज करवा रखी है। अगवा की रिपोर्ट? ये क्या कह रहे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ मलिक साहब, नवाज़ खरल ने यकीनी लहजे में कहा। नरगिस 20 जुलाई से गायब है। उसके बाप ज़हूर अहमद ने लियाकत उर्फ लियाकू के ख़िलाफ़ नरगिस के अगवा की रिपोर्ट लिखवाई थी। हमने बमुश्किल तमाम लियाकू को 22 जुलाई की रात मौज़ा कमाल कोर्ट सुलेमान हेडवर्क से गिरफ़्तार किया था। 26 जुलाई तक हमने उसे हवालात में रखा और उसे नरगिस के बारे में पूछते रहे, लेकिन इस सिलसिले में कोई कामयाबी ना हो सकी। जब मुझे यकीन हो गया कि नरगिस के अगवा में लियाकू का कोई हाथ नहीं, तो मैंने 26 जुलाई की सुबह उसे छोड़ दिया। लियाकू 2-3 मरतबा पहले भी बदमाशी और बलवे के केस में हवालात की हवा खा चुका है। नवाज़ खरल थाना इंचार्ज हवेली लखा की फ्राहम करदा इतलात हैरत अंगेज़ थी। मैंने अपनी तसल्ली के लिए सवाल किया, खरल साहब आपने वाकई 22 जुलाई की रात लियाकू को गिरफ़्तार किया था? बिल्कुल मलिक साहब, इस दिन 22 तारीख ही थी, मुझे अच्छी तरह याद है, राय नवाज़ खरल ने जवाब दिया। इस रोज़ सुबह ही से बारिश हो रही थी। हम रात 8 बजे कमाल कोर्ट पहुँचे थे। मुखबर की फ्राहम करदा इतला दुरुस्त साबित हुई थी और हम लियाकू को 2 रोज़ की जान तोड़ मेहनत और कोशिश के बाद गिरफ़्तार करने में कामयाब रहे थे। मैंने पूछा, और 26 जुलाई की सुबह आपने इसे छोड़ दिया था? उसने इस बात में जवाब दिया। मैंने सवाल किया, खरल साहब क्या आपको यकीन है कि लियाकू 22 जुलाई की रात से 26 जुलाई की सुबह तक आपके थाने के हवालात में रहा था? जी हाँ, मुझे यकीन कामिल है, वो पूरे वसूख से बोला। इस दौरान में वो एक लम्हे के लिए भी बाहर नहीं निकला था। मैं गहरी सोच में डूब गया। रेस्ट हाउस के चौकीदार ने यकीनी लहजे में मुझे बताया था कि 23 जुलाई की शाम लियाकू मकतूल जमील फ़ारूकी से मिलने रेस्ट हाउस पहुंचा था और 24 जुलाई की सुबह गायब हो गया था। थाना इंचार्ज नवाज़ खरल के बयान की रोशनी में ये बात वाज़ेह थी कि रेस्ट हाउस के चौकीदार ग़ुलाम कादिर ने सरीहन गलत बयानी से काम लिया था। उसका मतलब ये था कि लियाकू कैनाल रेस्ट हाउस में नहीं गया था, या तो वो कोई और शख्स था या फिर ग़ुलाम कादिर ने मुझसे दानिस्ता झूठ बोला था। जब कोई शख्स झूठ बोलता है तो उसके पेश नज़र आमतौर पर 3 मकासद होते हैं। झूठ बोलकर वो कोई बड़ा फ़ायदा हासिल करना चाहता है, या वो इस झूठ के तवस्सुत से किसी बड़ी परेशानी और नुकसान वगैरह से बचना चाहता है, या फिर वो अपनी झूठी आन बान और टोर शोर बनाने के लिए गलत बयानी से काम लेता है। मैं इस तनाज़ुर की रोशनी में ग़ुलाम कादिर के बारे में सोचने लगा। अगर उसने लियाकू की वहाँ आमद के बारे में झूठ बोला था तो वो इस झूठ से क्या फ़ायदा उठा सकता था? वो कौन से नुकसान और परेशानी से बचना चाहता था? उसकी शान बढ़ाने का कौन सा पहलू निकलता था? एक इम्कान मेरे जहन में ये भी था कि हो सकता है लियाकू वहाँ ना पहुँचा, वो कोई और ही शख्स हो और मकतूल जमील फ़ारूकी ने उस शख्स का तारुफ लियाकू के हवाले से करवाया हो। किन ख्यालों में खो गए मलिक साहब? थाना इंचार्ज नवाज़ खरल की आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। मैंने एक फ़ौरी ख्याल के तहत पूछा, खरल साहब आप मुझे लियाकू बदमाश का ज़रा हुलिया बताएं। नवाज़ खरल ने जो हुलिया बयान किया वो ग़ुलाम कादिर के बताए हुए हुलिये के ऐन मुताबिक था। बेख्तियार मेरी ज़बान से निकल गया, ये कैसे मुमकिन है? एक शख्स एक ही वक्त में 2 दूर दराज मुख्तलिफ़ जगहों पर कैसे पाया जा सकता है? मेरा ख्याल है रेस्ट हाउस के चौकीदार ने आपसे झूठ बोला है। नवाज़ खरल ने मेरी उलझन दूर करते हुए कहा। उसके झूठ बोलने की कोई वजह भी तो नज़र नहीं आ रही। मैं वाकई उलझ कर रह गया था। नवाज़ खरल ने कहा, मेरे पास तो ये रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी कि नरगिस नामी इस लड़की को लियाकू ने अगवा कर लिया है, लेकिन आप बता रहे हैं कि नरगिस जमील फ़ारूकी की बीवी की हैसियत से रेस्ट हाउस पहुंची थी। ये क्या मामला है जनाब? मेरी मालूमात के मुताबिक तो नरगिस एक कंवारी लड़की है, उसकी शादी नहीं हुई। जमील फ़ारूकी के बारे में आप क्या जानते हैं? ये किरदार पहली मरतबा इस कहानी में आया है। मैंने कहा, रेलवे टिकट के मुताबिक नरगिस और जमील फ़ारूकी 20 जुलाई को कंगनपुर जाने के लिए हवेली लखा से ट्रेन में बैठे थे, लेकिन वो बीच में ही अटारी रेलवे स्टेशन पर उतर गए। अब सूरत हाल ये है कि जमील फ़ारूकी नामी ये शख्स कत्ल हो चुका है और नरगिस लापता है।
نرگس تو 20 جولائی ہی سے لاپتہ ہے جناب، کھرل نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا۔ ہمارے ریکارڈ کے مطابق اسے اغوا کیا گیا ہے۔ ملزم لیاقو میری تفتیش کے مطابق اس اغوا میں ملوث نہیں ہے، اس لیے میں نے اسے چھوڑ دیا۔ نرگس کی تلاش ہنوز جاری ہے۔ میں نے پوچھا نرگس کا تعلق حویلی لکھا ہی سے ہے نا؟ نواز کھرل نے اثبات میں جواب دیا۔ میں نے سوال کیا کیا لیاقو بھی نرگس کے قریب ہی کہیں کا رہنے والا ہے؟ لیاقو کی رہائش موزہ پیر غنی میں ہے۔ میں چونک اٹھا۔ موزہ پیر غنی اور حویلی لکھا میں تو اچھا خاصا فاصلہ ہے۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ملک صاحب، میں نے کہا۔ آپ نے بتایا ہے کہ نرگس کے والد ظہور احمد نے اپنی بیٹی کے اغوا کا الزام لیاقت عرف لیاقو پر عائد کیا تھا، اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ بڑی خاص الخاص وجہ ہے جناب، نواز کھرل نے اثبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ پھر وہ وجہ بھی بیان کر دی۔ رائے نواز کھرل کے مطابق لیاقو بدماش ساکن موزہ پیر غنی نے کسی شادی کی تقریب میں نرگس کو دیکھ لیا تھا۔ وہ پہلی ہی نظر میں نرگس پر عاشق ہو گیا تھا۔ اس نے پہلے تو سیدھے طریقے سے نرگس کے باپ سے نرگس کا رشتہ مانگا، لیکن جب ظہور احمد نے اس کا مطالبہ ماننے سے صاف انکار کر دیا تو لیاقو دھمکیاں دینے لگا۔ اس نے واضح الفاظ میں ظہور احمد کو باور کروا دیا تھا کہ اگر اس نے لیاقو کی بات نہ مانی تو وہ نرگس کو اٹھا کر لے جائے گا۔ اس دھمکی کے کچھ ہی روز بعد نرگس غائب ہو گئی تھی۔ اسی بنا پر ظہور احمد نے لیاقو کے خلاف اغوا کی رپورٹ درج کروائی تھی، جس کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہو سکا تھا۔ پوری بات سننے کے بعد میں نے کہا، کھرل صاحب، نرگس کی اغوا، نما روپوشی اور جمیل فاروقی کا قتل کسی ایک ہی سلسلے کی کڑیاں نظر آ رہی ہیں۔ نرگس کا اغوا آپ کے تھانے کی حدود میں ہوا ہے اور جمیل فاروقی کا قتل میرے تھانے کی حدود میں۔ ہمیں مل جل کر اس کیس کو حل کرنا ہوگا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ میں آپ کے خیال سے اتفاق کرتا ہوں ملک صاحب، نواز کھرل نے دوستانہ لہجے میں کہا، اور اس سلسلے میں ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہوں۔ میں نے کہا، 3 کرداروں نرگس، جمیل فاروقی اور لیاقو میں سے ایک یعنی جمیل فاروقی قتل ہو چکا ہے، لیاقو پر آپ محنت کر چکے ہیں اور نرگس کا کچھ اتا پتہ نہیں۔ اگر جمیل فاروقی کے بارے میں یہ معلوم ہو جائے کہ وہ کون تھا اور اس کا نرگس سے کیا تعلق تھا، ظاہر ہے آپ کے بقول وہ میاں بیوی تو نہیں تھے، تو ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ نواز کھرل نے کہا، جمیل فاروقی اگر حویلی لکھا کا ہی رہنے والا ہے تو میں اس کے بارے میں معلومات حاصل کر لیتا ہوں۔ اس علاقے کا انسائکلوپیڈیا میرے تھانے میں موجود ہے۔ انسائکلوپیڈیا؟ جی ہاں، نواز کھرل نے اثبات میں سر ہلایا۔ اپنے تھانے کے ہیڈ محرر ناظر منشی کو میں انسائکلوپیڈیا ہی کہتا ہوں۔ بڑا باخبر بندہ ہے، حویلی لکھا کے ایک ایک بندے کی ہسٹری جانتا ہے۔ پھر وہ بڑے کام کا بندہ ہے، میں نے سراہنے والے انداز میں کہا۔ میرا خیال ہے ناظر منشی کے علاوہ نرگس کے باپ ظہور احمد سے بھی اس سلسلے میں پوچھ گچھ کرنا چاہیے۔ آپ کا مشورہ سر آنکھوں پر، نواز کھرل نے خوش دلی سے کہا۔ اگر ناظر منشی ہماری کوئی مدد نہ کر سکا تو ہم ظہور احمد کو بھی چیک کریں گے۔ ویسے میں بھی آپ کو ایک مشورہ دوں گا۔ جی ضرور کھرل صاحب، ہم اس وقت ایک ہی کشتی میں سوار ہیں، وہ دھیمے لہجے میں بولا۔ میری نظر میں کینار ریسٹ ہاؤس کا چوکیدار بری از شک نہیں ہو سکتا۔ اگر اس نے 23 جولائی کو لیاقو کو ریسٹ ہاؤس میں دیکھا تھا تو وہ سراسر جھوٹا ہے، آپ اسے نظر انداز نہ کریں۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جناب، میں نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ غلام قادر پر میں نے بڑی گہری نظر رکھی ہوئی ہے، آپ فکر نہ کریں، یہاں سے واپسی پر وہی میرا ٹارگٹ ہوگا۔ ذرا جمیل فاروقی کا عقدہ حل ہو جائے، پھر میں غلام قادر کی اچھی طرح خبر لوں گا۔ رائے نواز کھرل نے ایک سپاہی کو بھیج کر اپنے ہیڈ محرر ناظر منشی کو اپنے علاقے میں اپنے کمرے میں بلا لیا۔ وہ اندر آ کر ہوشیار باش کھڑا ہو گیا۔ ناظر منشی کی عمر 40 سے متجاوز تھی۔ وہ ایک دبلا پتلا شخص تھا، اس کے چہرے سے ذہانت ٹپکتی تھی، مگر اس ذہانت میں چالاکی اور مکاری کی آمیزش واضح طور پر دیکھی جا سکتی تھی۔ رائے نواز کھرل نے میری فراہم کردہ مقتول جمیل فاروقی کی تصویر ناظر منشی کو دکھاتے ہوئے کہا، ناظر منشی، کیا یہ شخص ہمارے ہی علاقے کا رہنے والا ہے؟ اس نے 2-4 زاویوں سے تصویر کو گھما پھرا کر دیکھا اور نواز کھرل کے سوال کا جواب دینے کے بجائے روکھے پھیکے لہجے میں پوچھا، رائے صاحب، اس بندے کو کیا ہوا ہے؟ تم سوال نہیں کرو، میری بات کا جواب دو، نواز کھرل نے برہمی سے کہا۔ ناظر منشی فلسفیانہ انداز میں بولا، آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ بندہ حویلی لکھا کا وسنیک نہیں ہے، لیکن اس نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ نواز کھرل نے مستربانہ انداز میں پوچھا، لیکن کیا ناظر منشی؟ وہ بولا، لیکن جناب رائے صاحب، یہ بندہ رہتا یہی ہے۔ کیا الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہو؟ نواز کھرل نے قدر خصیلے لہجے میں کہا۔ اس بات سے تمہارا کیا مطلب ہے کہ یہ بندہ یہاں کا رہنے والا نہیں ہے لیکن یہ یہیں رہتا ہے؟ میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں جناب، ناظر منشی اپنے مخصوص انداز میں بولا۔ میں نے کہا، ذرا اپنی بات کی وضاحت تو کرو۔
وضاحت؟ اس نے ہونٹ دبا کر کہا۔ وضاحت میری بات کی یہ ہے کہ اس بندے کا نام جمیل فاروقی ہے، یہ ضلع قصور کے کسی علاقے کا رہنے والا ہے، اس کی نوکری یہاں حویلی لکھا میں ہے، اس لیے رہتا بھی یہیں ہے۔ یہ محکمہ انہار میں کوئی چھوٹا موٹا افسر ہے شاید۔ ایک لمحے کے توقف سے اس نے اضافہ کیا۔ اس تصویر کو دیکھ کر تو میں یہی کہوں گا کہ جمیل فاروقی ہے نہیں بلکہ تھا۔ اس کی کٹی ہوئی گردن بتا رہی ہے کہ اب یہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ پھر وہ رائے نواز کھرل کی طرف دیکھتے ہوئے شکایتی لہجے میں بولا، رائے صاحب آپ چاہے نہ بتائیں مگر تصویر بول رہی ہے کہ اس بندے کو کیا ہوا ہے۔ نواز کھرل نے اس کے شکوے کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا، جمیل حویلی لکھا میں کس جگہ رہتا تھا؟ ظہور احمد کے پڑوس میں، اس نے جواب دیا۔ کیا؟ نواز کھرل کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ میں بھی بولے بغیر نہ رہ سکا۔ تمہارا مطلب ہے نرگس کا باپ ظہور احمد؟ جی ہاں، میں اسی ظہور کی بات کر رہا ہوں۔ یہ بات تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی؟ نواز کھرل کے لہجے میں خفگی تھی۔ اس لیے جناب رائے صاحب، وہ عام سے لہجے میں بولا، کہ آپ نے اس سے پہلے جمیل فاروقی کے بارے میں پوچھا ہی نہیں تھا۔ آپ کی تفتیش کا پورا زور لیاقت اور فلیاقو پر تھا، کیونکہ نرگس کے باپ نے لیاقو کے خلاف ہی رپورٹ درج کروائی تھی۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ نواز کھرل کو اپنی غلطی کا فوراً احساس ہو گیا۔ میں نے کہا، کھرل صاحب اس کا تو یہ مطلب ہوا کہ نرگس کو کسی نے اغوا نہیں کیا تھا بلکہ وہ اپنی مرضی سے جمیل فاروقی کے ساتھ گئی تھی۔ ریلوے کے ٹکٹ بھی اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ وہ حویلی لکھا سے کنگن پور جانے کا ارادہ رکھتے تھے، لیکن باوجود انہیں اٹاری ریلوے اسٹیشن پر اترنا پڑا۔ کنگن پور ضلع قصور میں ہے۔ آپ کے ہیڈ محرر ناظر منشی اور انسائکلوپیڈیا کی معلومات سے بھی یہی بات سامنے آئی ہے کہ مقتول جمیل فاروقی ضلع قصور کا رہنے والا تھا۔ میں بھی انہی خطوط پر سوچ رہا ہوں ملک صاحب، نواز کھرل نے پرخیال انداز میں کہا۔ میرے لیے کیا ہوگا میں رائے صاحب؟ اچانک ہیڈ محرر ناظر منشی نے نواز کھرل کو مخاطب کیا تو وہ چونک اٹھا، پھر سنبھل کر بولا، ناظر منشی، کسی ہوشیار قسم کے کانسٹیبل کو بھیج کر ظہور احمد کو تھانے بلوا لو۔ اوکے سر۔ ناظر منشی نے سلیوٹ کیا اور کمرے سے نکل گیا۔ میں نے کہا، کھرل صاحب آپ کا کیا خیال ہے؟ ظہور احمد نرگس اور اپنے پڑوسی جمیل فاروقی کے تعلقات سے واقف ہوگا؟ ہونا تو چاہیے، وہ میں نے خیز انداز میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ میں نے پوچھا، آپ ظہور احمد کے بارے میں کتنا جانتے ہیں؟ بہت زیادہ نہیں، نواز کھرل نے جواب دیا۔ نرگس کے اغوا کے سلسلے میں پہلی مرتبہ میرا اس سے واسطہ پڑا ہے۔ ویسے بھی اس تھانے میں تعینات ہوئے مجھے زیادہ عرصہ نہیں ہوا۔ آپ تو جانتے ہی ہیں قبل ازیں منڈی صادق گنج ضلع بہاول نگر میں تھا۔ میں نے کہا، پھر تو آپ اپنے انسائکلوپیڈیا سے بھرپور استفادہ کرتے ہوں گے۔ ناظر منشی کی اہمیت سے میں انکار نہیں کروں گا، اس نے کھلے دل سے تسلیم کیا۔ اس کی ذات سے مجھے بڑی سہولت حاصل ہے۔ اپنے ماتحتوں کی صلاحیتوں کا اعتراف کرنا ایک صحت مند رویہ ہوتا ہے۔ میں نے ہمیشہ اس بات کا خیال رکھا۔ اس عمل سے نہ صرف اپنے ساتھ کام کرنے والے ماتحت عملے کا حوصلہ بڑھتا ہے بلکہ وہ ذوق و شوق سے اپنی صلاحیتوں کو بڑھانے کی کوشش بھی کرتے ہیں، جو ان کی ترقی کے دروازے کھولتی ہیں۔ میں نے نواز کھرل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، کھرل صاحب، ظہور احمد کے یہاں پہنچنے میں تو ذرا دیر لگے گی، کیوں نہ اس دوران ہم آپ کے ہیڈ محرر سے کچھ معلومات حاصل کر لیں؟ بڑی خوشی سے جناب، وہ تعاون آمیز لہجے میں بولا۔ میں ابھی اسے بلاتا ہوں۔ اگلی قسط کا بے چینی سے انتظار کیجیے، آپ بھی اور میں بھی۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، میری ویڈیوز کو دیکھتے رہیں، انہیں لائک کرتے رہیں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ آپ کی بہت نوازش ہوگی، بہت مہربانی ہوگی۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔